अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मुल्क में 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद अब ये बाकायदा तौर पे जो है वो आइन और कानून का हिस्सा बन गई है। जो चीफ़ जस्टिस के एक्सटेंशन वाले मामला थे वो तो ख़त्म हो गए हैं और अब जो है वो चूँकि नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती का अमल होगा और इससे कबल जो है चीफ़ जस्टिस की जो तैनाती है इस आइनी तरमीम से कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है वो चूँकि सीनियरिटी बेसिस पे होता था, अब इस तरमीम के बाद हम देखेंगे कि ये मुकम्मल तौर पे जो है वो हुकूमत के इख्तियार में होगा कि वो जिस भी चीफ़ जस्टिस का इंतखाब करना चाहे, उनकी मर्ज़ी है। इस पर डिबेट करेंगे। उसके साथ साथ जो है प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी कि द गार्जियन ने भी आर्टिकल छाप दिया है कि भारत के हवाले से उनका कहना है कि आलमी सतह पर उजरती जो कातिल हैं उनके जत्थे में भारत जो है वो पूरी तरह मुलव्विस है। इस पर बात करेंगे और चूँकि आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो मुकम्मल डिबेट होगी। इस पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले आइनी तरमीम के ऊपर क्या कहेंगे आप? 26वीं आइनी तरमीम जो पेश की गई है PTI की जानिब से, बल्कि अपोजिशन की जानिब से अगर कहें कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उनको तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर भी करने चाहिए क्योंकि उन्होंने तो इसकी बिल्कुल मुखालफत की, लेकिन उनका भी जो रोल है वो भी एक जगह पे नहीं रहा, वो बदलता रहा। और अब चूँकि उसके अंदर उनको ये उम्मीद थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इसका साथ जो है नहीं देंगे 26वीं आनी तरमीम का, और उनके लिए एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और उनकी कोई पोजीशन है, तो अब उसमें वो नाकाम हो गए। और मिसबा आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था, और इस दौरान तो ये बहुत सारे अपहेवल्स हुए हैं, कभी नीचे चीज़ें आई हैं, कभी ऊपर चीज़ें आई हैं, और ये बात की जाती रही है कि जनाब शायद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ कर देंगे जिससे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और शायद कोई इनकलाब आ जाएगा। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर इन्हिसार करना PTI का उन्हें मुंह के बल गिराएगा, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारी एक्टिविटी के अंदर या सारी जो टग ऑफ वॉर हुई है इस 26वीं आनी तरमीम के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी और को मुंह के बल गिराया है या नहीं गिराया, लेकिन PTI को गिरा दिया उन्होंने बुरी तरह। और PTI का एक ऐसी जगह पर है, ना उनके आगे कुछ है और ना उनके पीछे है, दोनों तरफ खलाएं हैं। आप समझते हैं कि PTI को इस चीज़ का अदराक पहले नहीं था कि मौलाना फजल रहमान, चूँकि हर दफ़ा जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं, अभी वो इनके साथ कोई चार हाथ कर सकते हैं? देखिए, एक तो बड़ी खूबसूरत गेम मौलाना फजल रहमान साहब ने किया। उन्होंने इस सारे अरसे के दौरान PTI को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया, सही, और उसके वेट को इस्तेमाल करते हुए अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो इक़्तिदार में हो सकता है, या उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिहाइंड द सीन जो हैं, जो गवर्नमेंट के साथ बातें की हैं, उसको उन्होंने मनवा लिया। सही। ताहम अगर बात की जाए कि इस आईनी तरमीम से फ़ायदा किसको पहुंचा है, तो खैर इसके ऊपर एक लंबी डिबेट है जो हम कर सकते हैं और कह सकते हैं। देखिए, आउट राइटली तो PTI ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन PTI का जो किरदार है वो भी बड़ा एम्बिग्युइटी उसके अंदर हमें नज़र आती है। कभी वो इसे कहते हैं कि जनाब ये जो बिल्कुल जी आइन के ख़िलाफ़ है और पता नहीं क्या जुल्म व सितम है, तो कभी वो इसी के पार्लेज या इसके अंदर जो भी इस वक्त गवर्नमेंट ने गुफ्तो शनीद की अपोजिशन जमातों के साथ, उसमें शामिल भी रहे। अगर आपको ये पता था कि ये सब कुछ गैर कानूनी है, गैर आइनी है, एक स्याह बाब है तारीख का, पार्लियामेंट का, तो फिर आप इसके अंदर क्यों डिस्कशन में गए? आपने जो अचानक जो स्टेप एंड पे लिया वो पहले ही रखते आप, क्योंकि आपको तो नजर आ रहा है ये सब कुछ इस तरह हो रहा है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब, और मैंने आपको कहा ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहना कुछ और है, करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, मारना किसी और अंदाज से है। तो अब PTI को एक पॉलिटिकल और आइनी और कानूनी बुरी तरह शिकस्त हुई है, जो कि हमें नजर आ रहा है। तो इसके अंदर जो गेन किया है वो गवर्नमेंट ने, देखें वो जो कह रहे थे कि जनाब हम कर लेंगे, और मेरा ख्याल है हमने जो एक प्रोग्राम कुछ दिन पहले किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बड़ी आसानी से गवर्नमेंट ये कर लेगी, मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ देंगे और खुद PTI के वोट भी उनके निकल आएंगे। तो अब 5-6 वोट तो वो भी आ गए, तो उसके ऊपर अब PTI जो है वो क्या कहते हैं कि लकीर पीटने से अब रोना क्या है, शाम तो चला गया या निकल गया, तो अब लकीर आप पीट रहे हैं, तो उसका क्या किया जा सकता है? काले शाम के, चूंकि शाम की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो मौलाना फजल रहमान भी कल कह रहे थे कि काले शाम के दांत तोड़ के ना उनका जहर हमने निकाल दिया है। वो किस लिहाज से ये गुफ्तगू कर रहे थे? अभी तो ये लग रहा है कि जो अगर कोई काला सांप है तो अगर उसके दांत तोड़े तो वो PTI के टूटे हैं ना, इसका नुकसान किसको पहुंचा? अच्छा, वो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ खड़े होकर कह रहे थे?
دیکھیں پریکٹیکلی بات ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بھی ایکٹ ہوا ہے, جو بھی انہوں نے سپورٹ کی ہے, وہ کون سا کالا سانپ تھا جسے شکست ہوئی؟ پی ٹی آئی ان کے ساتھ تھی, تو پی ٹی آئی کی اس میں شکست ہوئی ہے نا ساری کی ساری. تو جس کو شکست ہوئی ہے اسی کو ہم کالا سانپ کہیں گے یا سمجھیں گے. ملٹری کورٹس نہیں بن رہی, آئینی عدالتیں نہیں بن رہی, اس کے تناظر میں مولانا نہیں کر رہی یہ بات؟ دیکھیں یہ ساری کی ساری گیم, نہ تو آئینی عدالتوں کا اتنا بڑا جھگڑا تھا, دیکھیں وہ تو آ گیا, اس کے اندر ایک بینچ آئینی عدالتوں کا بن ہی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کہانی جو ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ کھیل شروع ہوا تھا اور انہی پر جا کر ختم ہوگا. صحیح. اور یہ ساری کی ساری کہانی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کب شروع ہوئی تھی؟ وہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب 8 رکنی بینچ نے یہ جو جس میں 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ اس میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہاں پر, یعنی سنی اتحاد کونسل کے, انہیں پی ٹی آئی کا کہہ کر انہوں نے کہا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. تو اس کے بعد یہ ٹگ آف وار شروع ہوا اور گورنمنٹ نے آج وہ سارا ٹگ آف وار جو تھا اس میں ون ون کی پوزیشن کے ساتھ وہ باہر نکل آئے ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے اس میں بالکل زیرو پہ کھڑی ہو گئی. نہ صرف یہاں پر آیا بلکہ اب تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا جو کچھ آؤٹ کم اس کا نکلے گا اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس میں ایک لوزنگ اینڈ پہ کھڑے ہوں گے. تو آج وہ اس کے اندر ایک لوزر اینڈ کہہ لیں یا لوزنگ اینڈ کہہ لیں, وہ اس طرف کھڑے ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ منہ کے بل گرا دی گئی ہے اس پولیٹیکل جنگ کے اندر. اگر میں بات کروں فی الحال وہ اب گرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کوئی رد عمل دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ابھی تک گورنمنٹ ہو جس پہ بڑے ایک شادیانے بچا رہی تھی پی ٹی آئی کی, دیکھیں جی ناکام ہو گئی پارلیمنٹ کے اندر مسودہ, اور یہ گورنمنٹ کی جگ ہسائی تو نہیں ہے گورنمنٹ کا, مطلب یہ سب بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ فرسٹ فیز ہے, ابھی اگلا فیز آپ دیکھیے گا. تو اگلے فیز کے اندر اور اس دوران جو پچھلے 24-48 گھنٹے گزرے ہیں اس کے اندر جس طرح چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہی, ایسے لگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ دے دیں گے, اور پی ٹی آئی والے بھی ساتھ پہنچے ہوئے تھے, اور جا کر جو بات چیت ہو رہی تھی اس کے بعد جو آؤٹ کم کیا نکلا, آؤٹ کم یہ نکلا کہ آپ کے اپنے جو 5-6 ایم این ایز ہیں وہ آپ ہی کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. اس سارے پوائنٹ آف ویو کے خلاف جو آپ نے سٹینڈ آج لیا ہے, تو آپ تو اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکے یا ان کو کنٹرول نہیں کر سکے, آپ نے دوسروں کا مقابلہ کیا کرنا ہے. اب ٹھیک ہے آپ اس میں کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ نے دباؤ دیا ہوگا, یہ ہوا ہوگا, وہ ہوا ہوگا, سب باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ نے جن کے پیچھے لگے یہ الزام عائد کرتے رہے. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ میرے جو کارکن ہیں, اراکین ہیں, انہیں جو ہے وہ دمکایا بھی جا رہا ہے اور ان کو لالچ بھی دیا جا رہا ہے. یہ تاثر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دیکھیں وہ لائن کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور جب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو پھر اور بات کرتے تھے. صحیح. لیکن اس سارے لائن کے ادھر کھڑے ہونے, لائن کے ادھر کھڑے ہونے کے بعد اینڈ پہ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ حکومت کے ساتھ. یہ بات پوائنٹ سمجھنے والی بات کہ انہوں نے آخری فیصلہ جو لیا وہ حکومت کے وہ میں نے تو آپ کو میرا خیال ہے کئی پروگرام سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ آئینی جو ترمیم ہے یہ مان لی جائے گی, اور اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ وہ آج آپ کے سامنے ہے. لیکن گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس میں گورنمنٹ کسی بھی جگہ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹی, بلکہ نہ تو آپ دیکھیں نا, نہ تو وہ جو مخصوص نشستیں تھیں اس کا رولا بھی ختم ہوا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس سارے ایکٹ کے ساتھ اب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے جو کہ اچھا اس کے اندر نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو آنے والے دنوں میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں سے جان چھڑانے کی گورنمنٹ یا اس وقت جو اتحادی تھے دونوں ان سے شاید جان چھڑا لیں گے, لیکن اس کے اندر سے نکلے گا کیا؟ ٹھیک ہے, اور وہ نکلے گا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان, جو اصل کہانی ہے. اور یہ سارا جو ترمیم کی گئی اس کے پیچھے تو حقائق یا پھر اس کے پیچھے مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ نئے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ یہ نہ ہوں, جسٹس منصور. دیکھیں اسی میں یہ ہے نا, دیکھیں اس کے اندر دونوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, جو پی ٹی آئی ان کے لیے پورٹرے کر رہی تھی. اور وہ کہہ رہی تھی کہ زندہ باد جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ تو کمال ہو گیا, وہ تو کوئی مجاہد ہیں, وہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ اس سے بڑا آئین کا کوئی سمجھے کہ بچانے والا کوئی نہیں ہے, کسٹڈین آف دی جو کانسٹیٹیوشن ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو بلا بلا. لیکن اب دیکھیں اس کے اندر دونوں ججز کے اوپر, اور آپ بھی یہ کہا کرتی تھی کہ یہ والے جج جو ہیں ٹھیک ہے نا, لیکن اب ہوا کیا کہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر وہ کنٹروورشل تھے نون لیگ کے لیے, اتحادیوں کے لیے, تو اب وہ بھی مجھے آتے نظر نہیں آ رہے.
تو جسٹس فائز صاحب جو تھے وہ آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر وہ بھی آتے نظر نہیں آ رہے. تو اب کہانی کیا ہوئی؟ کہانی یہ ہوئی کہ دونوں شخصیات جو تھی جن کے اوپر کنٹروورسی جنم لے رہی تھی وہ تھوڑا سا سمجھے کہ اب جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ یعنی وہ رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جج آف دا سپریم کورٹ تو رہنا ہے, لیکن اب جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اب وہ چیف جسٹس بننا ان کے لیے بہت مشکل ہے. ایسے صاحب نہ ملٹری کورٹس کا بننا اور نہ آئینی عدالتوں کا بننا اور نہ ہی جو ہے وہ ایکسٹینشن کا ملنا, قاضی فیض صاحب اب سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی ہار ہے جیت ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ ہار ہی رہے ہیں نا, ابھی تک تو جو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس نہ بنے, وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آئینی عدالتیں نہ بنے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن نہ ہو. یہ 3 ایجنڈے تھے نا پی ٹی آئی کے لیے کام نہ ہو. وہ آئینی عدالتوں کے خلاف کیوں تھے؟ آئینی بینچ بن گیا, گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ آئینی کیسز علیحدہ ہو جائیں, صحیح, وہ ان کو کوئی اور سنے, تو وہ آئینی کیسز تو انہوں نے علیحدہ کروا لیے, اس کی تھوڑی سی کمپوزیشن بدل دی, انہوں نے اسی کو بینچ بنا کر آئینی جتنے بھی آپ کے ایشوز آئیں گے وہ آئینی بینچ کی طرف جائیں گے. اور اس کے اندر بڑی ٹیکنیکل چیزیں اور بھی کر دی گئی کہ جو بھی چیف جسٹس کو سنے گا, یعنی چیف جسٹس سنے گا یا باقی ججز سنیں گے آئینی عدالت کے اندر جو بھی ججز ہوں گے, وہ جو پٹیشن آئے گی اس پٹیشن کا وہ جو بھی اس کا سمجھے ایمبٹ ہوگا اس ایمبٹ سے باہر نہیں جا سکیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو آپ کا مخصوص نشستوں کے اندر جو کیس کا فیصلہ آیا اس میں یہ تھا کہ یہی گورنمنٹ کو گلا تھا کہ جناب سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اس کا ایمبٹ ہی نہیں بنتا. صحیح, یعنی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا. کیسے کہ ایک استدعا آئی, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن ایک اور پارٹی کو بلا کے اور اس کو بحال بھی کر دیا اور اس کو سیٹیں بھی دے دی. اب انہوں نے جو اس میں شرائط رکھ دی ہیں وہ شرائط یہ ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی جو ہے جو بھی کبھی سنے گی کسی درخواست کو, پٹیشن کو, تو پٹیشن تک محدود رہے گی, اس سے باہر, اس ایمبٹ سے باہر نہیں جائے گی. جو آپ کے پاس ایک تو جو اپلیکیشن آئی ہے, آپ نے پٹیشن آئی ہے, آپ نے اس کو سننا ہے, لیکن اس کے ایمبٹ سے باہر نہیں جانا. صحیح. اب یہی سب سے بڑا جھگڑا تھا, گورنمنٹ نے اس کو اپنی ترامیم میں شامل کر لی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کو جو چیز آئے گی وہ اسی کو سنے گی, یہ نہیں ہے کہ جو ایک درخواست ہی نہیں آئی ہوئی تو اس پہ فیصلہ دے دے گی. دیکھیں میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ گورنمنٹ کا بھی کچھ لیگل پوائنٹ پر کچھ موقف, اٹ کیریز ویٹ, اٹ ساؤنڈ لاجک, وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے, وہ نہیں دیکھا گیا پہلے اور اس پہ پرزسٹ کیا ہے. اور ابھی بھی سپریم کورٹ کے 8 ججز کا وہ جو ریسنٹ دوبارہ سے وضاحتی بیان آیا ہے اس میں اسی چیز کو دوبارہ سے پرسو بھی کیا گیا ہے, اس پہ پرزسٹنس بھی نظر آئی گئی ہے اور ان کا جی یہی ہوگا. اچھا صاحب, یہ عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ چونکہ سینیورٹی بیسس پہ ہوتا تھا اور ابھی سینیورٹی بیسس پہ نہیں ہوگا, اور ساری چیزیں, سارے معاملات جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے, وہ جسے چاہے جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تعینات کر سکتی ہے, اس لیے چونکہ جو چیزیں سوٹ نہیں کر رہی تو ہمیں یہ سارے پروسیس سے گزرنا پڑا. دیکھیں نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب چیف جسٹس کی, دیکھیں ایک تو سب کچھ جو ہوا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک آرڈیننس آیا تھا تو ہوا. تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اس کے اوپر بات چیت کی, خود پی ٹی آئی بھی اس میں ان بات چیت میں انوالو رہی. پی ٹی آئی جو تھی وہ بڑی ڈبل گیم کرتی رہی. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گئی اور پھر انہوں نے اس گفت و شنید کے اندر جو کہ ترمیم کے اوپر تھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کیے, اور پہلے کہتے رہے کہ ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے یہ دیکھا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب لائن کے دونوں طرف اس وقت کھیل رہے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں گے, اور وہ ساتھ اس لیے چلے تھے کہ چلے وہ تو مانیں گے کوئی نہیں, تو ہمارا ایک ویٹ بھی رہے گا اور ہم اس طریقے سے. وہ بیسیکلی پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ ہم ان کے پیچھے چھپ کے اپنی گیم کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت تیز ہیں, وہ دوسری طرف چلے گئے اور انہیں ایکسپوز کر دیا. جب وہ ایکسپوز ہوئے تو پھر ان کے پاس آؤٹ رائٹلی کوئی آپشن نہیں بچا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسے مانتے نہیں, یہ سیاہ قانون ہے, یہ جو ساری باتیں ہیں, عدلیہ کی آزادی پر آپ قدغن لگا رہے ہیں, یہ ساری باتیں ہیں. اس سے پہلے پی ٹی آئی نہیں کر رہی تھی, وہ ترامیم کے اندر یہ عدلیہ کے اختیارات کوئی محدود نہیں ہوئے. حکومت کا چونکہ اختیار حکومت کے پاس ہے نا یہ کہ وہ اپنی پسندیدگی سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کرے. جی میں نے یہ کہا کہ یہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے اس وقت بھی. اب جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس کے اندر آپ کمپوزیشن کیا دیکھیں, اس کمپوزیشن کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر جو اپوزیشن کا نمائندہ وہ بھی اس میں اس کو بھی یعنی ممبر بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ بار کے لوگ بھی ہیں, یعنی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر وہ بار کے لوگ ہیں. اس سے علاوہ آپ دیکھیں کہ تمام جماعتوں کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کے اندر اپوزیشن بھی موجود ہے, اور وہ کمپوزیشن کے ساتھ جو فیصلہ جو ہونا ہے چیف جسٹس کسی کا بھی 3 نام آئیں گے. پہلی بات ہے کہ ایک نام نہیں آئے گا, ایک نام کا آنا بھی غلط تھا,
اس لیے غلط تھا کہ وہ چیف جسٹس کا جو بنانا ہے وہ ایک بندہ جو سینئر ہوتا تھا وہ مل کے وہ ایک اس کو ہو جاتا تھا, آپ کر لیتے تھے. جبکہ ایون میں کہتا ہوں آپ فوج کے اندر آپ دیکھیں تو 5-6 نام آتے ہیں اور اس میں سے کسی ایک نام کی سلیکشن کرنی تو گورنمنٹ نے ہوتی ہے. اب یہاں پر پارلیمانی کمیٹی نے وہ نام بھیجنے ہیں. پارلیمانی کمیٹی میں یہی لوگ شامل ہوں گے, اس میں اپوزیشن بھی ہوگی نا, اس میں تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. نہیں, جو اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن جو ہوگی وہ جو کوئی نمائندہ ان کا آئے گا, اگر آپ اس کی کمپوزیشن پڑھیں, یہ نہیں کہ ترمیم کے حق میں جس نے فیصلہ یعنی اس میں ووٹ دیا, یہ تو بعد کی بات ہے نا, وہ کس کی چوائس کرتے ہیں. بہرحال جو اپوزیشن سے بلانگ کرتے ہوا کوئی بندہ ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہوگا. پھر یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی کا جو میں نے ابھی سنا ہے کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ پہلے کسی کے نام کے اوپر ہونی چاہیے, کم از کم اس کمیٹی کے اندر 2/3 میجورٹی جو ہے نا وہ اگر کسی کا کرے گی. اب یہ نہیں کہ 3 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں, کسی ایک کے نام پر قائل ہونے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی جو سلیکشن ہے اس کے اندر کوئی ایسی ابہام آپ کو نظر آتا ہے. ایون امریکہ اور بہت سارے ممالک میں چلے جائیں, وہاں بھی چیف جسٹس کا جو اختیار ہے یا چیف جسٹس کو جو لگایا جاتا ہے, لگانے کا اختیار ہے, وہ بہت ساری جگہوں پر ان کی جو پارلیمنٹ ہے یا کانگریس ہے وہ اس کو فیصلہ کرتی ہے, اس کے اندر ان کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر اب وہ رول پارلیمنٹ کے پاس آ گیا ہے, انہوں نے نام بھیجنے ہیں اور اس میں صرف ایک جج نہیں ہوگا, 3 جج ہوں گے, اور 3 ججز کے اوپر بھی پارلیمانی کمیٹی جو ہے 2/3 میجورٹی فیصلہ کرے. 2/3 میجورٹی کے اوپر جس نام کے اوپر اتفاق ہوگا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایس ایس صاحب, آئینی عدالتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ آئینی عدالتیں وزیرداری کی جانب سے کہا گیا کہ ضروری نہیں بلکہ مجبوری بھی ہیں. اب آئینی عدالتیں تو نہیں بنائی گئی, لیکن چونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آئینی بینچ بنانے کی تجویز پیش کی گئی, بلکہ بنا دیا گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے وہ بھی تو مکمل طور پہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگا, مطلب ان کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کری ہوں گی چیزیں؟ نہیں, اس کو بھی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی, اس کو جوڈیشل کمیشن ایک بنا دیا گیا ہے, یعنی جو پہلے سے موجود ہے اس کی کمپوزیشن کو بدل دیا گیا ہے. اس میں بار کے بھی لوگ ہیں, اس کے اندر باقی بھی لوگ ہیں, اس میں آپ کے جو مثلا اٹارنی جنرل ہیں, اس کے اندر آپ کے وزیر قانون ہیں, وہ اس طرح ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے. وہ ان کے ججز جو ہوں گے وہ ان کا فیصلہ کریں گے کہ کون کون سے اس کے ججز ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ پورے پاکستان سے تمام ہائی کورٹ سے ان ججز کو شامل کیا جائے گا, جو بات ہمارے ابھی تک سامنے آئی ہے. تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوگا, وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا. یہ سب کا سبب پارلیمنٹ کے پاس آ گیا ہے, گورنمنٹ کے پاس نہیں آیا. گورنمنٹ کی اس کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کر کے بھیجے گی, یا وہ کمیٹی پارلیمانی امور کمیٹی سمجھ لیں, جو نمائندہ کمیٹی ہوگی, وہ جو گورنمنٹ کو بھیجے گی اس کو پھر صدر کے ذریعے اس کو پھر لاگو کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے, میرا خیال ہے یہ گورنمنٹس بدلتی رہیں گی. آج یہ گورنمنٹس ہیں, کل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو. تو ایک کمپوزیشن آئینی طور پر بنا دی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مجھے تو بڑی بہتر لگ رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ آئینی بینچ کا بننا ایک خوش آئند امر ہے. صحیح. ایسے صاحب, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بدلتی رہے گی, مختلف یہ گورنمنٹ ہے اور اگلی دفعہ کسی اور کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جو چیزیں پھر گورنمنٹ کو سوٹ کر رہی ہوں گی وہ بہتر ہے کہ وہ اس کے اوپر ترامیم کر لیں, اور جو چیزیں انہیں سوٹ نہیں کر رہی ہوں گی وہ اس کے اوپر ترامیم ان کی مرضی ہے. نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ امپلیمنٹیشنز نہ کرنے کے بجائے نئی ترامیم لے کے آ جائے. دیکھیں, آج میں آپ کو بات سمجھاؤں, جب ایک بس چل رہی ہوتی ہے تو ایک ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑی کو چلا رہا ہے اور پیچھے مسافر ہوتے ہیں. بالکل. تو جو پریروگیٹو ہوتا ہے وہ ڈرائیور کا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بمپی روڈ نظر آ رہا ہے, یا اس نے کہیں رائٹ لینا ہے یا لیفٹ ٹرن کرنا ہے, اور راستہ اس کو نظر آتا ہے آگے سے بلاک ہے, کہیں جانا ہے, تو اس کا مسافروں کے پاس نہیں ہوتا, وہ ڈرائیور کا کام ہوتا ہے اسے لے کے جانا. جو بھی ڈرائیور جو ہے ان پلیس ہوتا ہے, آپ اسے تو نہیں کہہ سکتے یار تم یہ کیا کر رہے ہو, ادھر کیوں چلا رہے ہو, گاڑی کو رائٹ کیوں کر رہے ہو, آپ اس کو پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہاں جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو نمائندہ عوام نے جن کو گورنمنٹ کے لیے بھیجا ہے, اب یہ اپنے جب جو دور آئے گا, مثلا اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں, تو ان کو نظر آتا ہے یہ چیزیں لا میں لانی ضروری ہیں, تو وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, اگر قبول ہو جاتی ہیں تو وہ لا بن جائے گا. نون والے کہیں گے کہ جناب یہ تو گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہے, اس لیے گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کیا. اسی طرح کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی, اپوزیشن یہی کہے گی کہ یہ ان کو سوٹ کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہے یہ صرف اس لیے تو نہیں کہ آج کے لیے ہیں, یہ تو فیوچر کے لیے بھی ہیں. تو فیوچر کے اندر جو اصل رول تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر ایک تو ایک چیف جسٹس کے لیے اگر 3 سینئر ججز کو کنسیڈر کر کے کسی ایک کو لگا دیا جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ نظریہ ضرورت کے تحت ڈیپینڈ کر رہی ہے. یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ہر گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے, اس میں نظریہ ضرورت نہیں ہوتی. چونکہ ایک شخصیت کے اوپر ہی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا نا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی, اور دوسری جانب جو ہے پی ایم ایل این کی جانب سے, اس لیے کہنا دو جگہوں پہ ہے نا, اور دوسری جانب جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کہا جب دونوں ججز پہ بات آئے گی تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کی پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اب یہ فیصلہ کسی
پرائم منسٹر نے نہیں کیا, یہ فیصلہ کسی صدر نے نہیں کیا, یہ کسی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نے کیا. آج آپ کی جو بھی ترامیم ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ نے کیا. اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو بھی, اب یہ اپوزیشن یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں جناب انہوں نے کیا کہ آن بورڈ نہیں لیا. مولانا فضل الرحمان والی اپوزیشن, میں نے وہی کہا نہ جاتے پھر ان کے ساتھ. جب وہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے, ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کہ آپ داد تحسین بھی دے رہے تھے, بھنگڑے ڈال رہے تھے ان کے نام پر. اب آپ کی مرضی کی چیز نہیں ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں جی ساری غلط ہے. پہلے تو آپ اپنا ایکٹ سوچیں نا, اگر آپ کو نظر آتا ہے وہ سارے غلط تھے تو جاتا ہی نا ساتھ. آپ نے مذاکرات کیے, سب کچھ کیا, ساری چیز ہوتی رہی, اینڈ پہ آ کے اور بلکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب سٹینڈ لے کے کھڑے تھے کہ اسے منظور نہیں ہونے دوں گا, اس وقت تو آپ بھنگڑے ڈال رہے تھے. یہ مولانا کی جانب سے بڑی یقین دہانی نہیں کرائی گئی, بلکہ یہ نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ پوری قوم کی کوئی ایک بڑا تاثر دیا گیا کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے ہیں, اب قائم رہیں گے. اب یہ تو مولانا کی زبان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا نا کہ وہ پریس کانفرنس میں آ کے بڑی دلیری سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے, یہ غیر قانونی کام ہم نہیں کرنے دیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل جو فائٹ تھی پھر آپ کو کھیلنی نہیں آتی. جو بہت ساری چیزیں جو آپ نے ٹیبل پہ کھیلنی ہیں اس کے لیے بھی تو آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے. اس کا مطلب پی ٹی آئی کے لوگ سارے کورے تھے, فارغ تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخصیت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. اور پھر آپ بھی ان کے ساتھ جا کے وہ سارا کچھ کرتے رہے جو وہ کر رہے تھے. پھر انہوں نے جب آپ کو ہاتھ دکھا کے جا کے انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ ٹھیک لگتا, ہم نے یہ کر لیا آج, تو پھر آپ ان کے خلاف ہو گئے. مطلب آپ کا اپنا سٹینڈ کیا ہے نا, بات ایک غلط ہے یا صحیح. سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اچھا کھیلنا نہیں آیا, مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھا کھیلا ڈے فرسٹ سے لے کے آئینی ترمیم منظور ہونے تک. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دوسری بات ہے ایک تو کھیلنا نہیں آیا, دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو اگر اپنا مطلب ہوگا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو کچھ بانی پی ٹی آئی کہتے رہے, جو پی ٹی آئی کہتی رہی, اچھا اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ مل کے سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کا مطلب پہلے آپ کا موقف کیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, آپ ان پر ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں, کبھی آپ مولانا ڈیزل کہتے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو اپنا کوئی موقف ہی نہیں ہے. آج آپ کا کوئی موقف ہوگا, آپ وہ کہتے ہیں پل میں آپ ماشا ہیں تو پل میں آپ تولا چلے جائیں گے اگلے پل میں. تو یہ ہے کہ پہلے تو کسی بھی پارٹی کو اگر بہت انقلابی پارٹی ہے تو اس کی چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس کے سامنے ہوتی ہیں. اس کو تو چاہیے کہ پہلے اپنا موقف سیدھا رکھے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی انقلابی پارٹی اور اس کو اپنی چیزیں جو ہے وہ ساری اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے, اس کی چیزیں واضح ہونی چاہیے. اگر وہ یہ کہتے تھے مولانا کو ڈیزل اور وہ سارے معاملات, تو اب ان کو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, چونکہ جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو اسی طرح کے القابات سے نوازتے رہے, لیکن چونکہ وہ انقلابی پارٹی نہیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, ہم پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو لوٹ مار ہے, یہ سارے ڈاکو ہیں, چور ہیں, مولانا ڈیزل ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے ایک ووٹ بینک بنایا. آپ نے قوم کو بتایا کہ یار ہم بہت اپرائٹ لوگ ہیں, ہم بہت آنیسٹ لوگ ہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, یہ سارے چور ڈاکو ہیں. اس کے بعد آپ کا نہیں بنتا. پولیٹکس کے اندر آپ اپنے دروازے بھی کھولتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں موقف اپنا بدل بھی لیتے ہیں, لیکن آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا موقف پہلا کیا موقف تھا. جو آپ کا پہلا موقف سب کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں, میں آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو یا تو اس لیول پہ نہ جائیں, یہ اس لیول پہ مت کہیں کہ جی وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے اور اس طرح کی چیزیں, اور اس بات کو مان لے کہ جناب پولیٹکس ہے, پولیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزوں پہ جا کے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, جیسے باقی سسٹم چل رہا ہے آپ بھی چلا لیں. ایک طرف تو آپ پہلے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ زمین پہ گر جاتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی جو شکست ہے وہ اپنے موقف سے ہٹنے کی شکست ہے. جس کو آپ برا کہہ رہے تھے, جس کو آپ قوم کو بتا رہے تھے یہ ڈاکو ہے, مولانا ڈیزل ہے, یہ ڈیزل کے پرمٹ کے پیسے لیتا ہے, یہ ڈیزل کے پرمٹ کی رشوت لیتا ہے, اس کے بعد اسی کے پیچھے آپ نماز پڑھ کر سب سے بڑی اپنی فائٹ کر رہے ہیں آپ اندر. پھر ظاہری بات ہے اگر آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو پھر آپ رو رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یاد رکھیے گا, مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ تو ڈسا جا سکتا ہے, بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے اگر ہم ڈسے جائیں گے تو بار بار ادھر پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, پھر ان کی کلابیں بھی ملاتے ہیں. اس کا مطلب آپ کمزور لوگ ہیں, آپ کسی کے پیچھے چھپ کے اپنا گیم کرنا چاہ رہے تھے, نہیں ہوئی, اب آپ نے شور مچا دیا. ووٹ نہ دینے کا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس حق میں ووٹ نہ دیتے تو یہ والے حالات ہوتے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم پاس ہو جاتی, تو اسی چیز کے پیچھے تو پی ٹی آئی لگی ہوئی تھی کہ مولانا نہ اس کے حق میں جائیں تاکہ یہ ترمیم پاس ہی نہ ہو. مولانا سے زیادہ وہ اپنے لوگوں پہ دھیان دیتے تو زیادہ بہتر تھا. ان کے اپنے بھی لوگ چلے گئے نا. چھوڑ دیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جانے کے بعد تب بھی ترمیم نہیں ہو رہی تھی. اپروول کیسے ہوئی؟ جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ چلے گئے. اور کن کن کے نام آ رہے ہیں اگر آپ نام سن لیں
قریشی صاحب کے جو بیٹے ہیں، ہاں ان کا نام آ رہا ہے اور سب بہت سارے اور لوگوں کے جو نام آ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں نا ان کی سٹینڈنگ پی ٹی آئی میں کیا تھی، وہ بھی چلے گئے. اب آپ لاکھ کوئی باتیں کریں جی حکومت نے ڈرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ انقلابی لوگ تھے، انقلابی لوگوں کو بہت ساری تکالیف آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کھڑے ہوتے ہیں. چلے پی ٹی آئی کے چیف اگر اتنی تکالیف کے ساتھ کھڑے ہیں جیل کے اندر تو یہ بھی کھڑے رہتے، نہیں کھڑے ہوئے. جب وہ لوگ جو لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں نا ان کے کریکٹرز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ اتنے اس طرح کے کریکٹرز نہیں ہوتے، وہ تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں تبھی انقلاب آتے ہیں. ایسے تھوڑی آ جاتے ہیں انقلاب، باتوں سے تھوڑی آ جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی انقلابی شخصیت ہیں جو کہ ابھی تک جیل میں جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں ان کے انقلاب کو تو بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ ایک انقلاب ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو نہیں سختیاں سمجھتا. برداشت کر رہے ہیں وہ جیل نہیں، میں. وہ سختیاں تو بہت سارے لیڈرز اور بھی برداشت کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب ان سے زیادہ سال جیل میں رہے، انہوں نے سختیاں برداشت کی، ان کو تو زبان کاٹنے تک کی سچویشن آ گئی. یہاں بھٹو صاحب ہیں، یہاں بے نظیر بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے بھی سختیاں برداشت کی، قید و بند کی، اور باقی لوگوں نے بھی کی، اور بڑے بڑے لمبے عرصے تک کی. اور عام کارکن تو شاید کئی سال ان کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آبشائی قلعے کے قبت خانوں میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا. تو سختیاں اچھا جنہوں نے انقلاب لانا ہوتا ہے نا وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. آپ جس کو انقلاب سمجھ رہے ہیں وہ انتشار تو نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کہ آپ انقلاب لا رہے ہیں کہ انتشار پہ قائم ہے. تو میرا خیال ہے بہت ساری ایسے تضادات ہیں خود پی ٹی آئی چیف کے اپنے سارے موقف کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی وجہ کے اندر جو ان کو اس نہج پر لے آئے ہیں. صحیح. آئینی ترمیم پاس کرانے کا یہ کون سا طریقہ تھا احسن صاحب کہ ہم نے دیکھا وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ اگر اپوزیشن نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیا تو پھر ہم متبادل راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیں گے. یہ کون سا متبادل راستہ تھا؟ وہ ہارس ٹریڈنگ والا، وہ فلور کراسنگ والا، یہ کون سا؟ وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، باقی پولیٹیکل جو ہوتی نہیں، ہیں وہ یہ تو ایک مطلب اب یہ دھمکی کے مترادف نہیں ہے کہ ہم ایسا صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو چار روز قبل جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ آتی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ صحافیوں کے لحاظ سے بھی بڑی دھمکیاں دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ ریلیٹ نہیں ہو سکتا دونوں، وہ خیر وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. تو ہم نے تو خیر اس بیان کی بھی مذمت کی ہے. لیکن جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں، جب پارلیمنٹ کے اندر لا میکنگ ہوتی ہے تو نہیں مطلب چیزیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چیزیں اگر آپ کو اپنے حق میں نظر نہیں آ رہی تو آپ کہتے ہیں ہم متبادل راستہ اختیار کریں گے. نہیں، اس سے پہلے ڈی چوک تک جو دھمکیاں دی گئیں وہ کیا تھا؟ سب کچھ جلا دیں گے، اڑا دیں گے، کسی کو ہلنے نہیں دیں گے، وہ کیا تھا؟ تمام سیاسی جماعتیں ایسا کچھ کرتی ہیں، اور پی ٹی آئی تو اس میں سب سے آگے نکلی ہوئی ہے. صحیح. ابھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ کے اندر تو نہ کریں، آپ سٹینڈ کریں سامنے، آپ خود دھمکیاں دے دیں تو وہ ٹھیک ہے. دوسرا اگر اس طرح کی بات بھی اس سے انڈائریکٹلی کچھ نکل جائے تو آپ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ بات کر دی. میرا خیال ہے یہ جو طریقہ کار ہے یا طرز عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یعنی سیاستدان اگر اس طرح کے جملے بول بھی لیں تو اس کو عوام کو سیریس نہیں لینا چاہیے؟ بولنا نہیں چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ لازمی بولیں، لیکن ہر ایک کی ایک پولیٹیکل موو چلانے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو جو اس وقت درست لگا ان کی لیڈرشپ نے کہا، لیکن یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، ڈائریکٹ دھمکی نہیں تھی. ہاں ایک انڈائریکٹ بات ضرور انہوں نے تو پھر وہ جو متبادل راستہ تھا وہ یہی تھا؟ وہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کون سا استعمال کرنا تھا. سٹینڈ لیتے نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے سامنے، وہ کہتے بھی ٹھیک ہے جی آپ لیں ذرا وہ، اور پی ٹی آئی کے جو 5 لوگوں یا 6 لوگوں نے جو ووٹ دیے نہ دیتے، اور یہ پی ٹی آئی والے بھی اس وقت مذاکرات میں نہ جاتے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ چھوڑا تو تب آپ نے شور مچایا. جب بلاول بھٹو صاحب یہ دھمکی دے رہے تھے تو یہ ہٹ جاتے ہیں ان مذاکرات سے، کہتے جی پہلے آپ اپنی دھمکی واپس لیں. اس وقت تو آپ ساتھ لگے رہے. لیکن جب انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب دوسری طرف چلے گئے ہیں تو آپ نے شور ڈال دیا. آئینی جو ترمیم ہے یہ آپ کو چیلنج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کورٹس میں چیلنج ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے یا عدلیہ کی جو بات مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے اس میں سے 1% بھی بالکل بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا، یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ لاگو ہوگی اور کورٹ کے اندر کوئی چلا بھی جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بار کونسل کی جانب سے اور عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے اور اس کے خلاف ایک موو چلانے کے حوالے سے بھی اچھے خاصے بیانات دیے جا رہے ہیں. دیکھیں بیانوں سے تو اور بات ہے، اصل ہے کہ عملی طور پر کیا کیا جائے گا. بار کونسل دیکھیں اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ بار کونسل کوئی رول پلے کر، اگر ہاں ایک مشرف صاحب آتے یا اس طرح کا کوئی ڈکٹیٹر اور آ جاتا اور آ کے وہ حکم سے ڈنڈے سے کہتا جی ہے تو پھر بار کونسل کی موومنٹ بھی تھی. سب سے بڑی گیم آپ کو تھوڑی سمجھنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ بار کونسل جو ہے یا وکلا جو ہیں وہ اس نقطے پر ان کا اتفاق ہے کہ ملک میں جو بھی ہو وہ جمہوری طریقے سے ہو، وہ لا کے تحت ہو، وہ آئین کے تحت ہو. تو پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا، جو بھی ترمیم آئی، وہ ہوا تو ایک قسم کی بات ہے کہ لا کے تحت ہوا، سڑکوں پر نہیں ہوا
یا کہیں کسی کو اور طرح تو کر کے نہیں ہوا نا. ایک پارلیمنٹ کے اندر لا میکنگ ہوئی, اس میں ٹگ آف وار بھی چلی, ٹسل بھی چلی, ہر پارٹی نے اپنی جو اکثریت تھی اس کے مطابق اس نے اپنا زور بھی لگایا. بہرحال جن کی اکثریت تھی وہ لے گئے, انہوں نے 2/3 میجورٹی پوری کر لی. یعنی ایک پروسیس جو تھا آپ کا پارلیمنٹ کا پوری طرح چلا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہے, مطلب پی ٹی آئی کے لوگ چلے گئے, اعتراض ہے, تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا, آگے ریکورس کون سا ہے, آگے آپ کہاں سے ریمیڈیل میئر کہاں سے لے سکتے ہیں, وہ آپ نے پھر کورٹ میں جانا ہے. صحیح. یعنی وہ جو پروسیس لا کا میں یہ وہی کہنے لگا نا. اب بار کی میں بات کروں, بار کیوں موومنٹ چلائے گی, پہلی اس کی جو فیز ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے تھرو سب کچھ ہوا, اب اس میں کچھ اعتراضات رہ گئے, اب اس کو سڑکوں کے اوپر تو نہیں کوئی سیٹل کر رہا, وہ پھر آگے اگلا آپشن کیا اپنے اداروں کے تھرو ہی کرنا ہے نا. اگلا آپ کا ادارہ جو ہے وہ ہے کورٹ. اچھا وہاں سے چیزیں اٹھ کے کورٹ میں چلی جائیں گی, اس کا جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے وٹس ایور اٹ وڈ بی. بات یہ ہے کہ اگلا آپ کا ایک پورا ایک پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا, وہ قانون کا پروسیجر ہوگا, لا کا پروسیجر ہوگا. تو ساری چیزیں تو آئین اور کانسٹیٹیوشن اور اس کے تحت ہو رہی ہیں. اگر کوئی چیزیں کمی رہ گئی ہیں وہ کورٹ میں چلی جائیں گی, کورٹ کے ڈیسیژن آ جائیں گے. تو بار کو اس کے لیے سڑکوں پر آنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی, کیونکہ بار کا جو موقف ہے کہ جو بھی چیزیں سیٹل ہونی ہیں, وہ عدلیہ کا ایشو ہے, وہ کوئی بھی وہ تھرو پارلیمنٹ ہوگی یا تھرو آپ کے کورٹس ہوگی. تو ابھی تک جو چیزیں ہیں صاحب اگر یہ ترمیم چیلنج ہو جاتی ہے تو چونکہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ ہوتی رہے گی, چاہے کیس جو ہے وہ عدالت میں وہ چلتا رہے گا, اور کورٹ کے اندر اگر وہ فرض کیا کوئی چیلنج کر لے گا, میرا خیال اس میں ترمیم بھی ہے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر چلیں آپ کر لیتے ہیں, پٹیشن ہو جائے گی, اس کے مطابق لا کے مطابق کوئی نہ کوئی ڈیسیژن آ جائے گا. جیسے آج ایک نیا ڈیسیژن آیا, وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی کی جو پلی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی, کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. ٹھیک ہے نا, اب کورٹ کے پاس آپ گئے ہیں, کورٹ نے کہیں آپ کے حق میں بھی فیصلہ دے دیا اور کہیں آپ کے خلاف بھی فیصلہ دے دیا, اب وہ ریجیکٹ ہو گئی نا. اس میں بھی آپ کا ڈیو کورس جو ہے وہ آپ کا یوز کیا گیا, کورٹ نے نہیں سمجھا. اسی طرح باقی چیزیں بھی چلیں کورٹ میں چلی جائیں گی اور اس پہ کورٹ کا ڈیسیژن آ جائے گا. اس لیے کوئی تحریک یا احتجاجی تحریک نہیں چلا سکتے وکلا؟ نہیں چلتے, مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا سمجھتے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ بذات خود ہی 2 دڑوں میں تقسیم ہے؟ نہیں, وہ کافی سارے دڑوں میں تقسیم ہے, 2 میں نہیں تقسیم. ٹھیک ہے نا, وہ جو پاکستان کے اندر وہ چودھری محمد افتخار صاحب کے دور میں جو چلی تحریک, وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے علیحدہ محرکات تھے, پھر اس کا امپیکٹ بھی ڈیفرنٹ آیا اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ آئے. ٹھیک ہے, ان کو کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ چھوٹے کوئی بھی ایشو اٹھے گا اور سارے وکلا باہر آ جائیں گے. وکلا کے اندر آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ تو الیکشن بھی مختلف پارٹیز کا اور شخصیات کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں. صحیح. مثلا آسما جہانگیر صاحبہ ہیں یا دوسرا گروپ ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے پیچھے کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. تو ان کے اندر تو ڈویژن اتنی بڑی ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی بڑی موومنٹ چلانے کے لیے پہلے وہ کیا کہتے ہیں, ایکتا تو ہوگی, یونائٹڈ ہوں گے تو چلے گی نا. وہ تو ان کے اندر اس حوالے سے یونٹی نہیں ہے, کیونکہ موقف جو ہے تب ہے. مثلا ایک ڈکٹیٹر آگے اس نے کچھ کر دیا تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کی جو ساری تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ ایک موومنٹ چلا دیں گی. ابھی تو پولیٹیکل کام ہو رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کام ہو رہا ہے. پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف وکلا کیسے چلا سکتے ہیں جی؟ آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ کورٹ میں جائیں گے, تو کورٹ وہی سپریم کورٹ ہے جہاں وکلا موجود ہے, تو وہاں جائیں, جو اس کا ڈیو کورس ہے اس کو جا کے استعمال کریں. اگر آپ کو لگتا ہے خلاف ہے, ڈیسیژن آ سکتا ہے, تو وہاں چلے جائیں. دیکھیں یہ جو ترامیم کا حق ہے یہ آپ کی پارلیمنٹ کا حق ہے, اور یہ آپ کے دونوں ایوانوں نے پاس کیا ہے. سینٹ نے بھی پاس کیا ہے, آپ کی قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا ہے. تو ایک جینون جو کانسٹیٹیوشنل سارا کام ہوا ہے, آپ کیسے اس کو, اور پھر اس میں اپوزیشن جماعت آپ کہتے ہیں جی اپوزیشن, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی 7-8 سیٹیں ہیں, وہ بھی ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک پورا اور پی ٹی آئی بھی اس میں مذاکرات میں شامل رہی, اور ضروری نہیں ہوتی کہ جب ترامیم ہوتی ہیں تو اس میں ساری جماعتیں اس میں اوکے کرتی ہیں. پی ٹی آئی اس حوالے سے جو خدشات کا اظہار کر رہی تھی کہ چونکہ ہمارے جو سینیٹر وہ ہیں رہنما ہیں, انہیں جو ہے وہ خریدنے کے لیے, جیسے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے, سیم یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی خدشات کی دنیا نہیں سمپلی چلتی, آپ کو بہت ساری چیزوں کو پروو کرنا پڑتا ہے نا. آپ کو خدشات ہیں, آپ میں یہاں بہت سارے خدشات کا اظہار کر دیتا ہوں, تو کہاں سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چونکہ ان کو اس چیز کے اوپر خطرات تھے یا خدشات تھے, اور وہ اس کے اوپر وہ مطلب وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا, وہ پورے بھی ہو گئے کہ انہی کے وہ لوگ تھے جو بک گئے. تو اگر بک گئے ہیں تو ان کا کام تھا نا اسے روکے. اب ان کو لگتا ہے کہ یہ بک گئے ہیں تو اس کے مطابق آپ کے پاس آپشن موجود ہیں. آپ اس کے اندر جو آپ کی جو پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ اسپیکر کو اس کے خلاف درخواست دے سکتی ہیں, دیں درخواست. آگے کوڈ موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے, ایک آپ کے پاس پورا کورس موجود ہے, اس کو اڈاپٹ کریں.
اور ایسے سب لیکن اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں اگر وہ نام زین قریشی جیسے لوگوں کا ہے تو والد صاحب جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں، اور اگر اس طرح کا ایکٹ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جاتا ہے زین قریشی صاحب کو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں اس میں نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے کہ غلط ہے، بات یہ ہے کہ والد صاحب ہیں تو بیٹے ذمہ دار نہیں ہے والد کا، اور والد ذمہ دار نہیں ہے بیٹے کا۔ صحیح۔ بیٹے نے اگر کوئی ایکٹ کیا ہے اور اس نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے لیے قریشی صاحب تو ذمہ دار نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو بات ہے کہ اگر انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا، پی ٹی آئی کے لیے لگتا ہے کہ جی زین قریشی صاحب نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا، یا اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی انہوں نے ہمارے لوگوں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے، تو باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں، اگر آپ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آپ فلور کراسنگ کریں یا آپ ہارس ٹریڈنگ کریں تو یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں ترامیم ہوئی ہیں، فلور کراسنگ کی ہے، آپ جا کے درخواست دیتے ہیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ دیں درخواست اسپیکر کو، آپ کے لاء موجود ہے نا، لاء کے مطابق کہ یار انہوں نے پارٹی کراس کیا اس لائن کو، تو آپ دے دیں۔ جب آپ کے پاس وہ کورس موجود ہے تو اس کو کورس کو لڑیں۔ پی ایم این کے سینیٹر مشاہد حسین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ترمیم اس طرح کا کر رہی ہے کہ جیسے وہ بینک میں ڈکیٹی کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی تو یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں آوازیں آتی ہیں، جب بھی کوئی لاء پاس ہوتا ہے اس کے حق میں بھی آوازیں ہوتی ہیں، اس کی مخالفت میں بھی آواز۔ کوئی لاء پاس ہوتا ہے تو سمپلی آپ مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ کوئی لاء پاس کرتی ہے تو وہاں ووٹنگ کرائی جاتی ہے، اچھا ووٹنگ کے اندر کچھ حق میں ہوتے ہیں اور کچھ خلاف ہوتے ہیں، تو اپوزیشن والے تو بازیں اٹھاتے ہیں۔ بات ہے کہ آپ کا جو جمہوری نظام ہے وہ اکثریت پہ چلتا ہے، جس کے پاس اکثریت آ گئی ہے اس نے کر کے دکھا دی ہے، بات ختم۔ اپوزیشن والے اگر اعتراضات اٹھائیں تو وہ تو اٹھاتے رہے نا، اس کو لے کے منہ چلتے رہے، بالکل وہ تو ان کا رائٹ ہے، وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جاتے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے اندر سے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے جائیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ نہیں، اندر سے کیا اعتراضات اٹھے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں سینیٹر، ان کے کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایسے ڈکیٹی وہ کری گی جیسے بینک میں ڈکیٹی کرنے جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ اس کی پارٹی جانے، یعنی وہ پارٹی جانے، پارٹی سے بات کریں، وہ اندرونی معاملات ہیں، ان کے اندرونی معاملات ہیں، اپنی پارٹی سے بات کریں۔ آئینی ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑی کم ہوئی؟ ڈیفینیٹلی ان تینوں چیزوں کے باوجود بھی کہ نہ تو ملٹری کورٹس بننے جا رہی ہیں، نہ آئینی جو عدالتیں ہیں وہ بننے جا رہی ہیں، اور نہ ہی جس شخصیت کے اوپر ان کو زیادہ تحفظات تھے ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو دیکھیں اصل کیس جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ جو لوگ جن کے مخصوص نشستوں پہ فیصلہ ہے وہ عمل درآمد ہو جائے، وہ تو ہو نہیں رہا، میں آج آپ کو بتا دوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے، وہ بھی مجھے ان کے چانسز اب ریموٹ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو صورتحال بن گئی ہے، تو دونوں یہ میجر پوائنٹ تھے۔ باقی بھی عالمی عدالتوں کا ان کا اتنا بڑا بھی ایشو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ گورنمنٹ جب یہ ترامیم لائے گی تو وہ اور کوئی نہ کوئی آپشن ان کے پاس ابھی بہت سارے موجود ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ملنے کا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت اگر ملاقات بھی کرانی ہو بانی پی ٹی آئی سے تو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو وہ ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت تو وہ بھی زیادہ تنگ ہے اور وہ حکومت کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ خود اپنے لوگوں سے جو ہمارے جو انکشافات ہو رہے ہیں یا خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب اپنے لوگوں سے ناراض ہیں کہ جناب وہ ان کی آزادی کے لیے کیس ہی نہیں صحیح لڑ رہے۔ انہوں نے احتجاج کا کہا تو وہ سارے تتر بتر ہو گئے، یہاں انہوں نے مختلف قسم کی لائنز پکڑ لی۔ بات یہ کہ بانی پی ٹی آئی اندر اور باہر جو لوگ ہیں، بانی پی ٹی آئی کا ان پہ اعتبار نہیں، مختلف بھانت بھانت کی بولیاں ان کے اندر بولی جا رہی ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا۔ صرف بانی پی ٹی آئی نہیں، مطلب وہ جو بہنیں ہیں وہ بھی پابندی سلاسل ہیں، ان کا کیس بھی جو تھا وہ بھی اس طرح سے نہیں پرسو کیا جا رہا۔ تو پھر یہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بتائے نا، کبھی وہ احتجاج کی کالیں دیتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ انہی کی جانب سے یہ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی، تو اس کا جواب میرے والے سب سے زیادہ بیرسٹر گوہر صاحب دے سکتے ہیں اور گنڈا صاحب دے سکتے ہیں، گنڈا پور صاحب دے سکتے ہیں، اور اس میں باقی لیڈرشپ دینا۔ گنڈا پور صاحب کا کردار ویسے اتنا مشکوک ہو چکا ہے، بالکل ابھی تک تو ان کا کردار بہت زیادہ مشکوک ہے، اور اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جواب مانگنا ٹھیک ہے ان سے؟ دیکھیں جو بندہ جیل میں بند ہوتا ہے نا وہ بہت ساری مجبوریوں کو بھی فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ لوگ اس کی سپورٹ نہیں بھی کر رہے یا تھوڑا سا ایمبیگوٹی ہے اس کے کریکٹر کے اندر، تو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سچویشن کو اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات پالیٹکس کے اندر آپ کو بہت سارے کھوٹے سکوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جیسے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک کال یا اس طرح کی باتیں سامنے آئی اس دور کے اندر، ان کا کہنا یہ تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے بھی ہیں نا، تو لیکن ان کو موومنٹ کرنا پڑی تھی۔ تو بعض اوقات بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے پالیٹکس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ اندر خانے جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے خلاف چل رہے ہیں یا آپ کے مخالفین سے انہوں نے رابطہ کیا ہوا ہے، یا آپ کے بظاہر تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب وقت آئے گا آپ کے خلاف ہو جائیں گے یا رول پلے آپ کے خلاف کریں گے، لیکن آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اسے لیڈرز کی پولیٹیکل مجبوریاں کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو کھوٹے سکے ہیں انہوں نے نہ تو بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ ٹھیک سے لڑا،
اور نہ جو ہے وہ عوام کے درمیان میں آئے. یہی ریزن تھی کہ پارٹی تتر بتر ہو گئی. ہاں، پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس شاید کھوٹے سکوں سے بھی کوئی نیچے کی کوئی چیز ہے. کھوٹے سکے تو پھر آپ کہتے ہیں چلو سکے ہیں. میرا خیال ہے ان کے پاس وہ سکے بھی نہیں ہیں, ان کو یہ کھوٹے سکے سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے مقدمہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں لڑا جا رہا. عجیب سی بات ہے نا, دیکھیں ان کی مین لیڈرشپ کے اندر سارے ہی وکلا ہیں, تھوڑی تو نہیں ہے. مسٹر گور سے لے کر آدھے سے زیادہ جماعت تو ان کی وکلا کی جماعت وکلا کی جماعت ہے. اگر وہی نہیں کیس لڑ پڑے تو آسمان سے فرشتے تو نہیں اترنے نا. ایسے صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. دی گارجین نے جو ہے وہ ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس میں بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. گارڈین کا یہ آرٹیکل بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو کینیڈا کے اندر جیسے ان کے ایمبیسیڈر کو وہاں سے بھیجا گیا ہے, سفیر کو, اور جو کچھ کینیڈین گورنمنٹ نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں, میرا خیال ہے کینیڈین تو بہت جمہوری لوگ ہیں اور ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ کینیڈا کے اندر کوئی ایسی سچویشن ہم نے دیکھی ہو کہ جن کے اوپر ان کے اوپر الزام لگایا جائے کہ وہ جو دوسری نسلوں کے لوگ ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یا دوسرے ممالک کے, اس پہ وہ غیر ضروری یا ناانصافی کے ساتھ کوئی بات کریں. انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کر کے انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے, مکروہ چہرہ ہے, وہ چہرہ جس کا گارڈین نے آرٹیکل شائع کیا ہے, وہ اس کو ایکسپوز کیا ہے, اس کو ڈائیولج کیا ہے. اور دیکھیں پاکستان کے اندر بھی پچھلے دنوں کشمیری لیڈر اور کچھ سکھ لیڈروں کے اوپر بھی جو حملوں کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آئی, اور پھر یہ کہ کشمیری لیڈرز کو ٹارگٹ بھی کیا گیا. میرا اس میں بہت کنیکشن نظر آتا ہے. اور یہ جو ایک رول انڈیا جو اڈاپٹ کرنے جا رہا تھا, جیسے شاید کوئی ایسی بین الاقوامی ایجنسی ہے وہ جس کو چاہیں گے مار دیں گے. دیکھیں آپ کے کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. آپ کی وہ اوقات ہی نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو آپ کر رہے ہیں طرف بھونڈے طریقے سے کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو بڑی آسانی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ حرکتیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا معیار ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے, وہ امریکن سی آئی اے جب کچھ کرتی ہے نا تو وہ کئی سال لگتے ہیں, کئی دہائیوں بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو امریکن سی آئی اے نے کام کیا تھا, ٹھیک ہے نا, یا موساد نے کام کیا تھا. آپ کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے, آپ کے پاس تو اتنی بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ آپ جو غلط کام کر رہے ہیں, غیر قانونی کام کر رہے ہیں, غیر انسانی کام کر رہے ہیں, اس کو چھپا بھی سکیں. آپ تو اتنی جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو اتنا سمپل ہے, یعنی آئی اوپنر ہے انڈیا کا جو رول ہے, کردار ہے مودی کے بعد, اور راہ جس بھونڈے انداز میں ورک کری دنیا کے اندر, یہ گارڈین کے اس آرٹیکل سے میرا خیال ہے اس کا ایکسپوجر ہے. بالکل. چونکہ عالمی سطح پہ جو ہے وہ بھارت کا مکروہ چہرہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ واضح طور پر ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم اللہ نے کے بعد.